पहलगाम हमले का पूरा पोस्टमार्टम जिसको देखना है वो आज का शो देखे और सेंटर फैसल रजा अब्दी इसके हकाइक से हमें आगाह करेंगे। सेंटर साहब, बहुत सारी बातें हो रही हैं, मेरे पास बहुत कुछ लिखा है, लेकिन मैं इस पर सबको साइड पर रखकर सिंपल आपसे पूछना चाहती हूँ, पहलगाम हमला इसकी साजिश है, नहीं है, ये क्या ड्रामा है, हकीकत है, फसाना है, क्या है ये सब? शुक्रिया मेरी मोहतरम बहन, आपने मौका दिया। सबसे पहले तो ताज़ियत हिंदुस्तान के इंसानों से इंतहा पसंद हिंदुओं की जानिब से किए जाने वाले इस हमले पे। ये हमला इंतहा पसंद हिंदुओं ने किया है। इसको आगे अब डिटेल में आ जाते हैं, ठीक है ना। देखें, 18 नवंबर 2023 को हमने अखंड भारत पे एक टोटल प्रोग्राम किया था। उसमें उनके तमाम मंसूबे, आने वाले मंसूबे, बैनुल अक़वामी फोर्सेस के साथ चलने वाले मंसूबे, उस पे पाकिस्तान के इफ़ेक्ट और उनके मंसूबों की कामयाबी नाकामी को डिटेल से डिस्कस किया था। और उस पर मुशाहिदा ये किया था कि 26 नवंबर 2026 तक इसकी मईशत को टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। ठीक है, हर चीज़ की बेस थी। अगर आप 18 नवंबर 2023 के प्रोग्राम में जाएंगे तो आपको ये सब समझ में आ जाएगा कि ये हुआ क्या है। अच्छा, हम तो इसको तफसील से लेके चल रहे हैं। उसमें मैंने आपको वाज़े तौर पे बताया था कि 2010 में मैंने एज अ सेनेटर और स्टैंडिंग कमेटी के जब मैं चेयरमैन होता था, डिस्क्राइब कर लिया था कि इंडिया से हमारी कोई जंग नहीं है। जी, ये आपने मुझे पहले भी कहा। कोई जंग नहीं है, बेफिक्र होके बैठे हैं, इंडिया जंग आपसे लड़ ही नहीं सकता। अच्छा, नहीं लड़ सकता। हाँ, LOC पे एंगेजमेंट उनकी पॉलिसी का हिस्सा है, ऑलराइट, लाइन ऑफ कंट्रोल पे फेयरली। और इसी में ये क्यों है, ये आगे चल के आते हैं। पहले हम हमले पे बात कर लेते हैं, हमला हुआ क्यों है। ठीक है, देखें, इसको गौर तलब बात बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि ये हमले में आप टू साइड आएंगे, ये एक रुख नहीं है। अच्छा, इंडिया ने इसके रद्द अमल में जो आप पे पाबंदियां आयद की वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये पहले से तयशुदा थी। अच्छा, ये ओवर द नाइट नहीं तय की जा सकती, ना इनकी कैलकुलेशन की जा सकती है कि उसको क्या नुकसान, हमारा क्या नुकसान है। ये एक तवील पाबंदियों को पहले से डिसाइड किया हुआ था। इसमें उसको किसी साने का इंतज़ार था। अच्छा, कि कोई साना हो हम करें। 3 साल से पाकिस्तान ने, ये हकीकत है, ये सच है, बिला तफरीक सच है और हर पाकिस्तानी इस पर मुतफ़िक है कि तमाम जिहादी सरगर्मियों को ख़त्म कर दिया पाकिस्तान ने। 3 साल से उनको कोई मौका ही नहीं मिल रहा था कि वो इस पे ये पाबंदियों की तरफ आए। हालांकि वो उतावले हो रहे थे कि पाकिस्तान कुछ करे तो हम इस तरफ आएँ। अच्छा, तो ये इस पे बाद में आते हैं। अब दूसरा, ये पहलगाम हमला एकदम उनको ये चांस मिल गया। अच्छा। मोदी डिनर छोड़ के, शाही डिनर छोड़ के भागता हुआ आ गया। हाँ जी। ना पहलगाम गया, ना विक्टिम्स के पास गया। आते के साथ ही उसने ये पाबंदियां इम्पोज कर दी, जो खुद अपने अंदर एक हैरत अंगेज काम है उसका स्टेप है। यानी पहले से तयशुदा था, उतावला इतना था कि वहाँ से आया विक्टिम से मिलने के लिए, विक्टिम से मिलने नहीं गया, ये पाबंदियां आयद की और सियासत करने चला गया। ये उसकी अपने हिंदुस्तानी लोगों से यकजहती की सबसे है, जिसपे हिंदुस्तानी आवाम को या तो डूब के मर जाना चाहिए या फिर नरेंद्र मोदी को डूब के मर जाना चाहिए। राइट, बिल्कुल ठीक बात। अब पहलगाम, कुल पॉपुलेशन 15,000 से 20,000 है, एक वादी है जी, वादी है, जन्नत नज़ीर वादी है, वसीउरीज़ वादी है। जी, 15 से 20,000 के अंदर अक्सरियत मुसलमान, चंद हज़ार हिंदू मौजूद हैं। अच्छा, वाहिद वसीला रोजगार होटलिंग, सयाहत, टूरिज्म। ठीक है, नीचे वादी से आप ऊपर जाते हैं जहाँ पे ये हमला हुआ है, वहाँ घोड़ों से जाया जाता है, जो घंटों की मुसाफत के बाद आप उस जगह पहुँचते हैं। यानी कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, घोड़े वाहिद हैं, घोड़े ही सबसे बड़ा कारोबार हैं, घोड़ों से ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा। यानी कि उनकी ग़िज़ा खुराक भी नीचे शहरों से बज़रिया घोड़े यहाँ तक पहुँचाई जाती है। यहाँ पे इनकी अपनी कोई ग़िज़ा खुराक है नहीं। ठीक है, 4 सवालात इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है। इस पहलगाम के अंदर जो हमला हुआ है वो सयाहों पे हुआ है, टूरिस्ट पे। ठीक है, अच्छा, अब ट्रैक रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड देख लेते हैं भाई। सयाहों पे हमला हुआ है तो कोई ट्रैक रिकॉर्ड भी कहा किसने, मुजाहिदीन ने किया, इस्लामी शिद्दत पसंदों ने किया। वेरी फर्स्ट सेकंड उन्होंने जो कहा इस्लामी शिद्दत पसंदों ने किया है और हिंदुओं पे किया है। ये उनका स्टांस था। ओके, ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं भाई। 25 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। 12 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन है हुर्रियत पसंद। 10,000 हमले हैं। कितने? 10,000 हमले हैं हुर्रियत पसंदों की जानिब से। 6,000 फौजी मारे जा चुके हैं इंडिया की, इंडियन रिपोर्ट्स के मुताबिक। अच्छा, इस पूरे हमलों में कहीं पर भी किसी सयाह पे तो हमला ही नहीं है। ये बात भी सही है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये आपका जो इसमें एक्चुअल पॉइंट है वो ये है कि हमला सयाहों पे हुआ है, इसको ट्रैक करना है। इसको ट्रैक कर लिया, पूरा हमला खुल जाएगा आपके सामने कि असल में है क्या। जिस तरफ कोई जाने की कोशिश ही नहीं करता।
دیکھیں ان کا وسیلہ روزگار، دیکھیں کشمیر میں اکثریت جو ہے مسلمانوں کی ہے. جی جی. ٹورزم ان کا واحد وسیلہ روزگار ہے، یعنی سیاح. جی وہ آئیں گے تو ان کی ظاہر ہے دکانیں ہوٹلنگ چلیں. ساری اکثریت مسلمانوں کے پاس ہے. ٹھیک ہے، 3 کروڑ سیاح سالانہ جاتے ہیں. یعنی پچھلے 25 سال میں 75 کروڑ سیاحوں نے کشمیر کا رخ کیا. صحیح ہو گیا. 10,000 حملے ہوئے، 6,000 فوجی مارے گئے. ایک بھی سیاح پہ نہ حملہ ہوا نہ کوئی سیاح مارا گیا. آن ریکارڈ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ انڈین میڈیا خود یہ اعلان کر رہا ہے بار بار کہ یہ سیاحوں پہ ہونے والا اپنی نوعیت کا پہلا حملہ ہے. یہ ہماری اس چیز کا سب سے بڑا ثبوت ہے. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل دے رہا ہوں. دیکھیں اب ہم ٹریک ریکارڈ پہ جائیں گے. ہر چیز کا ایک ٹریک ریکارڈ ہوتا ہے نا کہ ماضی میں کیا تھا. ٹھیک ہے. تو ماضی میں 1989 سے کیے جانے والے حملے ہیں جو مجاہدین کی جانب سے کیے، حریت پسندوں کی جانب سے کیے. بھائی آپ قابض ہیں وہاں پہ، اقوام متحدہ کی قراردادوں پہ نہیں جائیں گے تو وہ اپنی آزادی کی جنگ لڑیں گے. یہ جائز ہے، عالم انسانیت میں یہ جائز ہے. تو یہ تمام حملوں کی ڈیٹیل ہے. اس کے اندر 6,000 فوجی ان کے مارے گئے. ہر حملے کو قبولہ مجاہدین نے، ہم نے کیا ہے. 1989 سے لے کے 2020 تک کی یہ کمپلیٹ ڈیٹیل ہے حملوں کی، اور ہر حملے کے آگے ان کی قبولداری لکھی ہوئی ہے. حرکت المجاہدین نے کیا، جیش محمد نے کیا، فلاں نے کیا، فلاں نے کیا، فلاں نے کیا. لشکر کے بھی ہیں، حزب المجاہدین کے بھی ہیں. ٹھیک ہے، مختلف اکثریت پسندوں کے. اب اس ٹریک ریکارڈ کے اندر کہیں پر بھی کوئی سیاح نہیں ہے. سیاحوں کو مارنا تو مسلمانوں کے اپنے روزگار پہ مارنا ہے نا. ہم فوجی مارے ہیں، ہم نے سیاح نہیں مارے. سویلین کو مارنا ہمارے یہاں حرام ہے. کسی بھی نہتے آدمی کو مارنا اسلام میں حرام ہے. تمہیں یہی نہیں سمجھ؟ پہلے اسلام تو سمجھ لیتے، اور اگر اسلام کی حقیقتوں کو نہیں سمجھتے تو تم اور اسرائیلی میڈیا تو گواہ ہے کہ حزب اللہ، ایران، انصار اللہ نے اب تک اسرائیل کے اندر کسی ایک سویلین کو نشانہ نہیں بنایا، سب فوجیوں کو بنایا. اسی طرح یہاں مجاہدین نے سب فوجیوں کو بنایا، کسی سویلین کو نہیں بنایا. تو اس حملے سے اسلامی شدت پسند، اسلامی مجاہدین کا کوئی تعلق نہیں ہے. اوکے. Now number 3, the second most important thing, ٹریک ریکارڈ ہو گیا. اب دیکھیں انڈین گورنمنٹ کی جانب سے پیش کی جانے والی آئیڈینٹیفیکیشنز جس کی وجہ سے وہ رکھ رہے ہیں کہ اسلامی شدت پسندوں کے اوپر ہے، اس میں 3 پوائنٹ اجاگر کر رہے ہیں. نمبر 1، آئی ڈی کارڈ دیکھ کے مارا. جی جی. یہ 25 سال کی تاریخ سامنے پڑی ہے، کوئی بھی ایسا واقعہ نہیں ہے جس کے اندر کہیں آئیڈینٹی کارڈ دیکھ کے ہم نے شناخت کر کے مارا ہو. صحیح بات ہے. تو یہ ہم نہیں ہیں، ہم نہیں ہیں. ہم ٹریک ریکارڈ میں ہوتے تو کہیں آئیڈینٹی کارڈ دیکھ کے پہلے بھی مارتے. ہم نے تو صرف وردی دیکھی اور مار دیا. شناخت پہ مارا. شناخت وردی ہے نا، سویلین کی شناخت ہوتی ہے آئیڈینٹی کارڈ سے. ہم سویلین مارتے ہی نہیں ہیں. سارے ہندو ہی آتے ہیں نا، 70% سیاح تو ہندو ہی آتے ہیں وہاں پر. اگر 75 کروڑ سیاح آیا ہے 25 سال میں، تو اس میں اکثریت تو 50-55 کروڑ ہندو آیا ہے. آج تک کسی کو نشانہ نہیں بنایا. نمبر 2، کپڑے اتار کر پہچان کر کے ہندو شناخت سے مارا. او بھائی خدا کو مانو، اللہ کا نام لو. کوئی تمہیں نہ سمجھے نہ بوجھے. یہ ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ سے گائے کے گوبر اٹھوا لو. اتنا پیسہ خرچ کرنے کے بعد تم آج تک اس کو آئیڈینٹیفیکیشن نہیں کر سکے کہ کپڑے اتار کے ان کے چیک کر کے اور ان کو مارا. یہ ہے نا ان کا دوسرا اسٹانس. یہ مستقل یہی بات یہ پوری لسٹ ہے. اور وہ ایک کوئی نہیں کر رہے، ان کے جنرل کرنل جو پرانے ریٹائرڈ ہیں وہ کر رہے ہیں. ہندو مارے. اب سنیں میری بات، ہندو نہیں مارے. اس کے اندر 3 سکھ، 2 سکھ، 3 مسلمان اور 1 عیسائی بھی شامل ہے. یہ اس کی کمپلیٹ لسٹ ہے. ان کے نام، ان کی عمر، ان کے علاقے اور ان کی مذہبی شناخت. ٹھیک ہے. ہاں جی. اب میری بات غور سے سنیں. کپڑے اتار کے دیکھ کے مارا، حالانکہ یہ غلط، جھوٹ بے بنیاد بات چیت، جھوٹ بے بنیاد سامنے لے کے آنا. انہوں نے صرف سیاح مارے. دیکھیں میری بات سنیں، میں آپ کو کیا غور سے بتا رہا ہوں. پہلگام کے اندر 15 سے 20 ہزار کی آبادی کے اندر ہزاروں ہندو رہتے ہیں، جن کے ہوٹلز ہیں، جن کے گھر ہیں. نہ کبھی مسلمان ہندو چپکلش وہاں پہ کوئی ریکارڈ کے اوپر ہے. اگر مارنے والے نے ہندو مارنے ہوتے تو وہاں کے رہائشی ہوٹل کے مالکان کو مارتے. صحیح ہے. خوف پھیلانا تو ان کو مارتے نا. چن کے سیاح مارے، کسی سے شناختی کارڈ نہیں پوچھا، نہ کپڑے دیکھے. کیونکہ سیاحوں کے ساتھ خواتین ہوتی ہیں، باقی خواتین تو ان کی گھروں میں ہوتی ہیں. تو سیاحوں کی سب سے بڑی پہچان ہی فیملی ہے. تو جس کے ساتھ فیملی دیکھی اس کو پکڑ کے مار دیا. اب اس میں سکھ بھی مارا گیا، اس میں مسلمان بھی مارا گیا، اس میں ہندو بھی مارا گیا. یہ اس کی سب سے بڑی ڈیٹیل ہے. ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے صرف سیاح مارے، ان کا نشانہ ہی سیاح تھا. بات سمجھ میں آئی؟ نمبر 3، مارنے کے بعد کان میں کہا مودی کو جا کے بتا دینا ہم آئے تھے اور ہم 70 سے 80 ہزار آئے ہیں، جائی لو. مارنے کے بعد 400 کلومیٹر کا رستہ ہے سرحد کا بھاگنے کے لیے. مارنے کے بعد کان میں نہیں بتایا جاتا کہ ہم آئے تھے تاکہ پہلے ہی ہر جگہ ناکہ بندی ہو جائے. اپنی پوزیشن سے پہنچا جاتا ہے اور پھر اپنے سوشل میڈیا پہ اس کا اقرار کیا جاتا ہے کہ ہاں ہم نے مارا. ٹھیک ہو گیا. کوئی تو کہیں تو اپنے دماغ کو استعمال کرو صحیح طرح. تم میں دماغ استعمال کرنے کی صلاحیت تک نہیں ہے.
تم نے مارا اور کان میں بتا دیا مودی کو بتا دینا, جیسے مودی کی بہن کا رشتہ لینے آئے تھے, مودی کو بتا دینا کہ ہم آئے تھے. ابے بھائی تمہاری بہن سے شادی کرنے تھوڑی آئے تھے, مارنے آئے تھے. مار کے چلے جاتے, قبول لیتے, کانوں میں بتا کے, اور پھر 400 کلومیٹر یہ سفر دنوں میں طے ہوتا ہے پہاڑوں کے اندر. وہ خود بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اتنا اوپر لوگ خچروں میں گھوڑوں پہ جاتے ہیں, یہ بات تو وہ خود بھی کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب سب بڑا سوال سیاح کیوں, اصل سوال کی طرف آئے, سیاح کیوں مارے؟ بھائی ہندو مارنے تھے, ہوٹل والے مار دیتے, مسلمان مارنے تھے, وہاں پہ چلتے پھرتے کاروبار کرنے والے مار دیتے, سیاح کیوں؟ بھائی مجھے یہ چیز اس لیے سمجھ میں نہیں آئی کہ سیاحوں کو اگر مارنا ہوتا ہم نے تو دیکھیں نا, بارہمولہ, اننت ناگ, سری نگر, ٹھیک ہے, اور یہ مختلف علاقے ہیں, سیاح کو وہاں مار دیتا, سیاحت متاثر ہو جاتی. یہ پہلگام میں مارا لا کے سیاحوں کو, کوئی وجہ ہوگی, بہرحال دیکھ لیتے ہیں وجہ کیا ہے. دیکھیں میری بات سنیں غور سے. انڈیا میں جب سے یہ نیازی نے کشمیر کا سودا کیا نریندر مودی, ٹرمپ اور بن سلمان کے ساتھ مل کے, اس کے بعد سے ہندوؤں نے وہاں پہ اپنی افزائش کا اضافہ کرنا شروع کیا. مسلمانوں کو ظلم و ستم مار کے جیلوں میں ڈال کے وہاں سے نکالا گیا اور ہندوؤں کو بسانا شروع کیا گیا. 25 سے 50 ہزار ڈومسائل اضافی بنائے گئے, ریکارڈ کے اوپر ہے, تاکہ ہندوؤں کو وہاں پہ بسایا جائے, کیونکہ یہ جانتے تھے کبھی نہ کبھی اقوام متحدہ کی قراردادوں پہ آنا ہے رائے شماری کے اوپر, تو ہندوؤں کی وہاں افزائش کرنا ان کے مشن کا حصہ تھا. ٹھیک ہے, اچھا اور کیا کیا گیا؟ جو پہاڑوں کی لیز تھی مسلمانوں کے پاس ان کو کینسل کر دیا گیا. اب یہ کیوں کیا گیا؟ 2009 میں وہاں پہ سروے شروع ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے مائنز اینڈ منرل پہ پاکستان میں ہم سے زیادہ گرفت تو کسی کے باپ کی بھی نہیں ہے. 2016 میں ہم نے پاکستان کے خزانے ڈسکرائب کر کے دے دیے. یہ تو معدنیات اب گا رہے ہیں نا, 6 مہینے پہلے ان کی زبان پہ کہیں تھا؟ ہم پہ تو مسکرا رہے تھے, ہنس رہے تھے, ٹھٹے مار رہے تھے, شرم نہیں آتی, ڈوب کے نہیں مرتے. پہاڑوں کی وہاں پہ لیزنگ ختم کرنا شروع کی, 2017 میں سروے سامنے آیا. اچھا, ہم 2013 سے اس مائننگ کو, چاہے یوکرین میں ہو, چاہے گولان میں ہو, چاہے پاکستان میں ہو, ایران میں ہو, افغانستان میں ہو, ہم فالو کر رہے تھے کہ کس کس ملک کے پاس کیا ہے, کیونکہ تمام ملکوں نے آخر میں گیس اور پیٹرول کی طرح یہاں جانا ہے. پیر پنجال رینج کہتے ہیں اس کو, پیر پنجال رینج. اوکے. یہ جو معدنیات کی پہاڑیاں آسمان سے گریں, اچھا, وہ جو ہم نے اس جی تفصیل سے 1 فروری کو آپ کو بتایا, اس کے اندر اس کا آغاز ہوتا ہے کشمیر سے ہی. کشمیر پاکستان ہے نا, آپ مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں, ہم نہیں مانتے. ہمارے یہاں حرام ہے کشمیر کی جنگ, ہم کہتے ہیں مقبوضہ پاکستان ہے, وہ مقبوضہ پاکستان ہے. جی بالکل صحیح ہے. یہ اور بات ہے کہ کشمیر میں جاتے ہیں تو کشمیری ہمارا تعارف کراتے ہیں پاکستان سے آئے. ہمارا جگر دیکھو نا, ہم پھر بھی لڑ رہے ہیں آپ کے لیے. پاکستان ہے, مقبوضہ پاکستان ہے. تو پیر پنجال رینج یہ ہے, یہ کشمیر سے شروع ہوتی ہے, گلگت بلتستان, وزیرستان, بنو کو ادھر سے ہوتی ہوئی اور بلوچستان مکران کے ساحلوں تک, یہ پوری رینج ہے. ایک ہی طرز کے پہاڑ گرے ہیں. یہاں پہ جو ریسرچ سامنے آئی اس کے مطابق یہاں جو معدنیات ہیں وہ کوئلہ, چاندی, سونا, کاپر, لائم سٹون, آئرن, جپسم, ایون کے لیتھیم کے 4.35% کے ساتھ 5.9 ملین میٹرک ٹن کے ذخائر ڈسکرائب ہو چکے ہیں. جو کمپنیاں یہاں کام کر رہی ہیں منرلز کو ڈسکرائب کرنے کے لیے, یہ پہاڑ کیوں چھینے جا رہے ہیں مسلمانوں سے, اس طرف آئیں. اس میں ریٹینیٹو, یہ برٹش اینڈ آسٹریلین کمپنی ہے, مائننگ کمپنی ہے, یہ آئرن اور کو تلاش کرتی ہے, آئرن اور. بی ایچ پی بلیٹن منرل کمپنی ہے, یہ برٹش اور آسٹریلین کمپنی ہے, یہ کول مائننگ کرتی ہے. ایرسیلور متل, یہ آئرن اور یہ برٹش اور فرینچ کمپنی ہے, آئرن اور کو تلاش کرتی ہے. ZCMI چائنیز کمپنی, یہ چائنیز کمپنی ایک وہاں پہ موجود ہے, یہ سونے کے اوپر کام کر رہی ہے. سری منرل, یہ برٹش کمپنی ہے, یہ بھی منرلز کے اوپر کام کر رہی ہے. کینیڈین مائننگ کمپنی گولڈ, کاپر اور کول کو تلاش کر رہی ہے. 2009 سے 2017 میں انہوں نے یہ سروے کمپلیٹ کیا. ویسٹ ایسٹرن کول فیلڈ لمیٹڈ, یہ ایک انڈین کمپنی ہے. یہ سب مل کے یہاں پہ مائننگ کو تلاش کر رہے ہیں, اور یہ تمام چیزیں آ رہے ہیں اس مائن کو حاصل کرنے کے لیے, ان منرل کو حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں پہ ظلم کر کے وہاں سے جبری زبردستی نکالا جا رہا ہے. ان کی لیزیں کینسل کی جا رہی ہیں اور ان کمپنیز کے نام پہ الاٹ کیے جا رہے ہیں. بلینرز ہندو انتہا پسندوں کے نام پر الاٹ کی جا رہی ہے, ان کے ڈومسائل بنانے جائے جا رہے ہیں, ان کو مالک بنایا جا رہا ہے. تو ایک تو فگر یہ ہے, ٹھیک ہے. اب دوسرا آ جائیں سیاحوں کا قتل. یہ تو ایک سبجیکٹ ہے نا, مائننگ تو میں نے آپ کو بتایا, یہ نکال لیں وہاں سے. نکالنے کے لیے لازم ہے یہ کشمیریوں کو بے دخل کریں, اس پر ان کی پوری پالیسی چل رہی ہے. پاکستانیوں کی طرف سے اس پر مکمل خاموشی, ان کو پتہ ہی نہیں ہے, ان کو جیل ویل کے اندر وڑا ہوا ہے. پچھلے 20 سال سے ایک ہی آدمی کے پیچھے ٹھوک رکھا ہے, اسی پہ ٹکا کے رکھا ہوا ہے انہوں نے. سیاحوں کا قتل کیوں ہوا پہلگام کے اندر؟ دیکھیں 5000 سیاح جاتے ہیں ڈیلی,
یہ ایک وسیع ان کا عریض کاروبار ہے. وہ کوئی بھیک منگے نہیں ہیں, وہ بڑے مالدار لوگ ہیں جو مسلمان ہیں پہلگام کے, بہت طاقتور لوگ ہیں. تو بیسیکلی سیاح کو قتل کیوں کیا گیا؟ دیکھیں 2019 میں ایک پروجیکٹ شروع ہوتا ہے پہلگام کے لیے. دیکھیں 2019 میں پہلگام کے لیے 2019 میں ایک پروجیکٹ شروع ہوتا ہے. یہ سسٹر پروجیکٹ ہے نیوم سٹی کا, جو سعودی عرب میں بن رہی ہے نیوم سٹی. یہ ایک ہی ساتھ, ایک ہی منصوبہ, ایک ہی ذہن, ایک ہی لوگ ہیں. اس میں انڈینز ہیں, اس میں سعودیز ہیں, اس میں یو اے ای ہے, اس میں آسٹریلین ہے, اس میں نیوزی لینڈ ہے, اس میں امریکہ ہے, اور اس میں برٹش ہے, جو مین اس کے کردار ہیں اس کام کے اندر. یہ سسٹر پروجیکٹ ہے. جب نیوم کا آغاز ہوا وہیں پہ ماسٹر مائنڈ نے پہلگام کو چن لیا کہ آؤ یہاں پر بھی ایک پروجیکٹ کرتے ہیں مل کے. آغاز اس پورے کوریڈور کا جو ہے, سیاحت کی مبنی جو ہے, وہ پہلگام ٹوورڈز نیوم سٹی ہے, اور نیوم سٹی سے وہاں سے اسرائیل, اور پھر وہاں سے یورپ. یہ ایک پورا ایک منصوبہ ہے. 2019 میں یہ منصوبہ سامنے آیا. اچھا, اب اس کو نام دیا گیا لگژری ٹورزم. یہ لاس ویگس ٹائپ کا ایک شہر بسانے کی یہاں پہ منصوبہ ہے. سینکڑوں ہوٹلز ہیں اس میں بلند و بالا, اس میں کیسینوز ہیں, ڈسکوز ہیں. سن سٹی ہے, گناہوں کی ایک عظیم سرزمین بسانی جو سیاحوں کو اٹریکٹ کرے. پوری دنیا سے سیاح جو روڈ بیلٹ کے رستے انڈیا ہیں, وہ انڈیا میں ہوتے ہوئے, جس طرح امبانی نے اپنے بیٹے کی شادی کے لیے وہاں پر ایک تھیم پارک کی پیشکش کی, وہاں پہ شادی کر کے اس رقبے پہ, اسی طرح پہلگام کو بھی نوٹ کرتے ہوئے یہاں تمام انویسٹرز کو لایا گیا جنہوں نے یہ اوکے کیا کہ ہاں ہم یہاں پہ ہوٹلنگ کا کاروبار کریں گے. اس کے اندر جو مشہور زمانہ کمپنیز ہیں اس میں سہارا ہے انڈیا کی, گیلان ریزیڈنسی ہے یو کے کی, آئی ایچ جی ہوٹل گروپ ہے, ایمار گروپ یو ایس اے کا ہے, ریلائنس گروپ مکیش امبانی یہ موجود ہے اس کے اندر, بی آر پی گروپ ہے, فیرن ہوٹل ہے, اور ابراگ گروپ سعودی عرب ہے.